नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम दो अहम तरीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो जेलों का सिस्टम चलाने वाले बदनाम ज़माना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एहसान महर की मुबैना गुंडा गर्दी, लाकानूनियत और बदमाशी पर, जबकि दूसरे हिस्से में बात करेंगे खुद सांगड़ के इंतहाई दलेर साबित कदम सहाफ़ी ग़ुलाम कादर शर पर, जिन्होंने बिल आखिर खुद पर हमला करने वाले गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट से इंसाफ हासिल कर लिया, लेकिन सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जानिब से कोई उन्हें इंसाफ न मिल सका। ये मामला क्या है, इस पर मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो ने एक अपनी मुफस्सल रिपोर्ट भिजवाई है। पहले नाज़रीन आप उनकी रिपोर्ट सुनिए कि वो इन दोनों वाक़यात को किस तरीके से जो है वो रिपोर्ट कर रही हैं। हनीफ साहब, पाकिस्तान में लाडलों का राज है। सिंध में तो बहुत ज़्यादा लाडले हैं। सिंध हुकूमत के बहुत से लाडले हैं, सीएम साहब के भी लाडले हैं, चीफ सेक्रेटरी के लाडले हैं, ग़ालिबन महकमा जेल में भी लाडले हैं। तो ये एक जेल के लाडले हैं, इनका नाम एहसान महर है। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, लेकिन हमें महकमा जेल के ज़राए ये बताते हैं कि गुज़श्ता कई सालों से, बल्कि एक आध दहाई से वो कराची सेंट्रल जेल का सिस्टम चलाता है। जिस तरह आपने सुना होगा सिंध हुकूमत का सिस्टम, वो तो कभी कोई चलाता है कभी कोई चलाता है। बलूचिस्तान सिस्टम अली हसन बरोई चलाता था। आजकल वो सिस्टम एक और लाडले एजाज जखरानी के हवाले है मुबैना तौर पर। और ये जो एहसान महर साहब है, ये मुबैना तौर पर लाडला है और कराची सेंट्रल जेल का सिस्टम चलाता है। आपको बखूबी इल्म होगा कि ये जो कराची सेंट्रल जेल है, ये एक सोने की कान है। वैसे तो सिंध के तमाम जेल सोने की कान है, महकमा जेल भी सोने की कान है। और सुनने में ये आया है कि ये जो अली हसन जरदारी साहब हैं, जो महकमा जेल के मिनिस्टर हैं, वो निस्बतन बेहतर हैं। वो इस सोने की कान से अपना हिस्सा वसूल नहीं करते, लेकिन उसके अलावा बाकी सबको हिस्सा बकदर जुस्सा मिलता है। तो एहसान महर साहब कराची जेल का सिस्टम चलाता है। महकमा जेल कई अरसे से मुख्तलिफ़ तजर्बात के नज़र रहा। उसमें पहले कोई महकमा जेल के आईजी थे, मुख्तलिफ़ आईजी आए, सैतो साहब भी आईजी रहे। उसके बाद काजी नज़ीर अहमद, जिनका हक़ है, और अब भी काजी नज़ीर अहमद साहब का हक़ है, लेकिन उसका हक़ गज़ब करके पता नहीं किस वजह की बुनियाद पर सिंध पुलिस के DIG फ़िदा मस्तोई को महकमा जेल का IG बनाया गया है कि जेल में कोई बड़ी इनकलाबी तब्दीली आएगी। तो मस्तोई साहब की पोस्टिंग से लेकर ऐसे जो उनकी जो पोस्टिंग हुई है, आज तक कोई जेल में इनकलाबी तब्दीली तो नहीं आई। मुख्तलिफ़ जेलों में मुख्तलिफ़ किस्म के लाडले हैं। एक राजा अरशद लाडला था, जिसको लांढी जेल में रखा गया, फिर उसको अरबाब अख्तियार यहाँ से लेकर गए। उसके लिए तो बाकायदे लांढी जेल में बड़ी 1000 गज़ पर उसके लिए स्विमिंग पूल और उसके लिए जो है वर्जिश का सारा सामान और जिम भी बनाया गया था। वो लाडला जब भी चाहता था जेल से बाहर आ जाता। तो अब हम बात करेंगे एहसान महर लाडले की, जो मुबैना तौर पर कराची जेल का सिस्टम चलाता है। कराची जेल के अंदर एक जेल की कॉलोनी है, वहाँ पर जेल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर हैं अशफाक कलवड़, उनका घर है। ग़ालिबन उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में है या मीरपुर ख़ास में है। तो उनके रिश्तेदार थे, करीबी रिश्तेदार थे, आए थे वहाँ पर मिलने अपने घर वालों से। एक उनका साला है और अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ मिलने आया था। तो जनाब एहसान महर साहब, क्योंकि वो महकमा जेल के लाडले हैं और कराची जेल के बेताज बादशाह बताए जाते हैं, तो एहसान महर साहब शाम के टाइम पे उनके हैप्पी आवर्स मुबैना तौर पर शुरू हो जाते हैं। तो ये जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे के मुताबिक वो नशे में धुत थे और उन्होंने कलवड़ साहब के साले, ब्रादर-इन-लॉ और उसके दोस्तों को यरग़माल बनाया, अगवा किया, 14 घंटे हब्से भेजा में रखा। और महकमा जेल की जो पुलिस है, उसकी जो पुलिस की जो मोबाइल है, उसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया। महकमा जेल की जो प्रीमिसेस है, उसको इस्तेमाल किया और इन नौजवानों को अपने कस्टडी में रखा और उन पर ब्रूटल टार्चर किया और दूसरे दिन उनको आज़ाद किया।
اب بات یہ ہے کہ محکمہ جیل ایک سندھ حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کوئی آزاد جاگیر نہیں ہے، نہ وہ احسان ماہر کی جاگیر ہے، نہ وہ فدا مستو کی جاگیر ہے، نہ علی حسن زرداری کی جاگیر ہے۔ یہ جیل ڈپارٹمنٹ ایک قانونی ڈپارٹمنٹ ہے جس پر کسی کا بھی راج نہیں ہونا چاہیے، اس کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو اب احسان ماہر کے خلاف ایف آئی آر تو ہو گئی ہے اس کام کی، لیکن کیونکہ وہ لاٹلا ہے اور جیل کا نظام چلاتا ہے، مبینہ طور پر وہاں پر بھتے چندے رشوت وصول کرتا ہے اور آگے بھی پہنچاتا ہے ایمانداری کے ساتھ، اس لیے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، وہ اریسٹ نہیں ہوا، اس کے خلاف انویسٹیگیشن کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ صرف عوام کو دکھانے کے لیے اور ایک فیس سیونگ کے لیے اس کی سسپینشن تو ہوئی ہے، لیکن تاحال میری اطلاعات کے مطابق جیل کا ڈپارٹمنٹ، کراچی جیل کا جو سسٹم ہے وہ احسان ماہر ہی چلا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے لاٹلے نہیں ہونا چاہیے، قانون پر منوعن عمل ہونا چاہیے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ آئی جی جیل مستوئی صاحب، جو بیسیکلی تو ڈی آئی جی پولیس ہیں سندھ پولیس کے، ان کے لیے، علی حسن زرداری صاحب کے لیے، ان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان سے کیسے پاس ہوتے ہیں، کہ کس طرح جیل کی پریمیسز اغوا کے لیے کل تو یہ احسان ماہر یا کوئی اور صاحب جائیں گے جیل کے باہر سے کسی پیسے والے کو اغوا کر کے وہاں پر چھپا دیں گے اور اسے بھتا بھی وصول کریں گے۔ اب اگر ان کی یہ جرت ہے کہ وہ جیل کے ایک آفیسر کے رشتہ داروں کو اغوا کر کے وہ رکھیں، ان پہ ٹارچر کرے، جیل کے پریمیسز کو غیر قانونی طور پر اپنے اغوا کے لیے، اپنے غلط کاموں کے لیے، اپنی کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کل یہ دوسری کارروائیاں بھی کریں گے، اغوا برائے تاوان کا بھی کام کریں گے۔ تو یہ جو سنگین واردات جیل کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوئی ہے، کراچی جیل کے اندر ہوئی ہے، جس میں جیل کا پریمیسز استعمال ہوا ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور احسان ماہر کے جو کیس ہے اس پر اغوا برائے تاوان کی سیکشن لگانی چاہیے، اس کو اریسٹ ہونا چاہیے، اریسٹ ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور محکمہ جیل کے اوپر اور آئی جی صاحب کے اوپر اور منسٹر صاحب کے اوپر جو ایک سوال نشان ہے یا ایک کالا دھبا ہے، اس کو دور ہونا چاہیے۔ ان کو اپنا امپارشل کردار ظاہر کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ کوئی جیل کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، محکمہ جیل احسان ماہر کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ ایک قانونی محکمہ ہے۔ حنیف صاحب، آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں۔ غلام قادر شر ایک بڑے زبردست صحافی ہیں۔ ورکشاپ ایک علاقہ ہے سانگھڑ کا، سندھ کا، پاکستان کا، وہاں پر آج سے 5 سال پہلے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، مرتے مرتے بچے، یہاں پر کراچی کے اسپتال میں داخل تھے۔ ہم سب نے، صحافیوں نے اپنی بساط کے مطابق ان کی علاج میں، ان کو انصاف دلانے کے لیے اپنی کوششیں کی۔ کیس داخل ہوا وہاں کے بااثر وڈیروں کے خلاف، لیکن قاتلانہ حملے سے لے کر 5 سال گزر گئے، سانگھڑ پولیس کو، سندھ پولیس کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی اس کو، ان اٹیکرز کو گرفتار کرنے کی۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، مضبوط کیس کے باوجود، ٹرائل کورٹ سے وہ اٹیکر آزاد ہو گئے۔ آزاد ہونے کے بعد یہ جو ہمارے صحافی ساتھی ہیں غلام قادر، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ہائی کورٹ میں اپنا مقدمہ لے گئے۔ اس میں ایک میں وضاحت کروں کہ غلام قادر شر کو، صحافی کو، اس معاملے میں سندھ پولیس کی، سندھ حکومت کی یا صحافیوں کی کوئی مدد حاصل نہیں تھی۔ ان کو بالکل ہم نے لاوارث چھوڑا۔ یہ سلام ہے ان کو، ان کی عظمت کو، کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں اپنے وسائل سے، اپنے پیسوں سے وکیل کیا اور کیس لڑا، اور جو ان پر حملہ کرنے والے تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس جناب میرا محمد شاہ صاحب نے کی عدالت نے اٹیکرز کو 7 سال سزا دی، لیکن سزا ہونے کے باوجود، 5 سال گزرنے کے باوجود، اٹیکرز قانون کے دائرے سے باہر ہیں۔ یہ امتحان ہے سانگھڑ کے لائق ایس ایس پی جناب عابد بلوچ صاحب کا، آئی جی سندھ صاحب کا، ہوم منسٹر صاحب کا، اور ان سے ہم گزارش بھی کریں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ ان اٹیکرز کو قانون کے سلاخوں کے پیچھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، نہ کہ وہ دناتے پھریں اور اس طرح کا کوئی اور گھناؤنا کام کریں۔ بہت شکریہ امداد سومرو صاحب۔ ناظرین، آپ لوگوں نے امداد سومرو کی یہ ایک
مفصل رپورٹ سن لی کہ وہ کس طریقے سے ان دونوں واقعات کی تفصیل بیان کر رہے تھے۔ پہلے واقعے میں جو ہے انہوں نے احسان مہر کی غنڈہ گردی، ان کی بدماشی اور ان کی لاقانونیت کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے جو ہے خود جیل کے احاطے میں رہنے والے جو ہے دوسرے ایک سینئر سپرنٹینڈنٹ جو ہے اشفاق کلوڑ کے برادر نسبتی اپنے دوسرے دو ساتھیوں کے ہمراہ آئے تھے اپنے بہنوئی سے ملنے کے لیے کہ وہاں پر پہلے سے نشے میں دھت موجود احسان مہر نے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نہ صرف ان پر تشدد کیا بلکہ انہیں اغوا کر کے لے گئے اور اندر جیل میں گھماتے رہے۔ پورے کوئی 8-10 گھنٹے انہوں نے جو ہے وہ ان پر بہیمانہ تشدد کیا، اور اس کے بعد جب انہیں رہائی ملی تو انہوں نے جو ہے وہ نیو ٹاؤن تھانے میں احسان مہر کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ مقدمہ درج ہونے کے باوجود اب تک جو ہے ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے پولیس نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، انہیں گرفتار نہیں کیا۔ صرف اور صرف جو ہے آئی جی جیل فدا مستوئی نے انہیں معطل کر دیا۔ اب جس طریقے سے امداد سومرو جو ہے اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ جیلوں کے جو منسٹر ہیں علی حسن زرداری جو ہے وہ ان کا کسی بھی معاملے سے لینا دینا نہیں، اور انہوں نے جس آئی جی کو بہت سوچ سمجھ کر اس کی پوسٹنگ کی تھی یعنی کہ فدا مستوئی کو، کہ ان کے آنتے ہی کوئی جیلوں میں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائے گی، اور اس جیلوں میں جو لاقانونیت تھی، جو غنڈہ گردی تھی، جو ان کا بتہ سسٹم تھا، جو ان کا نیٹ ورک تھا، جو سسٹم چل رہا تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل بھی ختم نہیں ہوا، جس کا زندہ ثبوت جو ہے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ احسان مہر کی یہ معینہ بدماشی اور یہ غنڈہ گردی ہے۔ جبکہ دوسری طرف امداد سومرو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیلوں کے وزیر جو ہیں علی حسن زرداری کا جو ہے جیلوں کی کرپشن سے یا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ بھی جو ہے خود اس کی نفی جو ہے آئی جی جیل فدا مستوئی اور ان کے رفقا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ابھی فوڈ کے جو ٹھیکے تھے جس کو انہوں نے رینیو کیے، جو کہ ہر سال قانون کے مطابق ہونے چاہیے اس کی رینیو، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ رینیو نہیں ہوئے بلکہ انہیں جو ہے ویسے ہی چلنے دیا گیا، یعنی جو پچھلے سال جو ان کو ٹھیکے دیے گئے تھے اسی کو انہوں نے جو ہے وہ کنٹینیو کیا۔ اس مقصد کے تحت جو ہے انہوں نے تمام ٹھیکیداروں سے جو ہے مبینی طور پر کوئی 23 کروڑ روپے جو ہے ان سے رشوت لی۔ کہا جاتا ہے کہ ان 23 کروڑ میں سے 20 کروڑ جو ہے وہ آئی جی نے جو ہے خود منسٹر کے بنگلے پر اپنے ہاتھ سے پہنچائے، اور 3 کروڑ جو ہے وہ انہوں نے آپس میں تقسیم کیے ہیں، جس کی تصدیق جو ہے خود آئی جیل کے اپنے رفقا اور ان کے جو لاڈلے ڈی آئی جی ہے ملک اسلم کے جو رفقا ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ہاں 20 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے جیلوں کے وزیر کو پہنچائے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ خود اس بہتی گنگا میں جو ہے جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری بھی جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں، انہیں اس سے بری و زماں جو ہے نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اور یہ واقعہ جو اب رونما ہوا ہے خود احسان مہر کا، یہ جیل پولیس کی لاقانونیت کا، جیل پولیس کی غنڈہ گردی کا ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے، جس کے ذمہ وار نہ صرف آئی جی جیل فدا مستوئی ہیں بلکہ خود جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری بھی اس کے پورے ذمہ وار ہیں کہ اب تک انہوں نے احسان مہر کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ صرف معطلی سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک غنڈہ گردی کی جو ہے واردات کی ہے، ایک سینئر سپرنٹینڈنٹ جو ہے اشفاق کلوڑ کے برادر نسبتی کو اغوا کر کے ان پر بہیمانہ تشدد کرنے کا جرم کیا ہے۔ تو یہ تو تھا خود جیلوں کے سسٹم کے حوالے سے۔ دوسرا جو سانگڑ کے علاقے ورکشاپ میں سے جو ایک وہاں کے معروف صحافی غلام قادر شر کے ساتھ جو پچھلے 5 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا، 5 سال پہلے ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں بال بچ گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے خود پر حملہ کرنے والوں کے خلاف جو ہے قانونی جنگ لڑی، جو کہ
5 سال سے وہ لڑتے آ رہے ہیں، چونکہ وہ وڈیرے ہیں، وہ بااثر ہیں، انہوں کے خلاف کارروائی کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن آفرین ہے غلام قادر شر پر کہ بغیر کسی سپورٹ کے، یہاں تک کہ ان کی برادری نے بھی جو ہے وہ انہیں اس معاملے میں جو ہے وہ تن تنہا چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنا مقدمہ خود لڑتے رہے چھوٹی عدالتوں سے، تو انہیں انصاف نہیں ملا۔ وہاں پر ان وڈیروں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ خود کو بری کر دیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے غلام قادر شر نے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رابطہ کیا، اپنا مقدمہ ہائی کورٹ میں لے گئے، اور ہائی کورٹ میں وہ 5 سال تک جو ہے یہ کیس لڑتے رہے۔ بالآخر خود پر حملہ کرنے والوں کو منطقی انجام تک پہنچانے میں وہ کامیاب ہو گئے، یعنی انہیں 7 سالوں کی جو ہے انہیں سزا دلوا دی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالتوں سے تو انہیں انصاف مل گیا، ان ملزموں کو 7 سال کی سزا عدالتوں نے تو سنا دی، لیکن افسوس کہ وہ ملزمان روز اول سے جو ہے پولیس کی مہربانی سے یا پولیس کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی سے یا پھر اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے آج تک گرفتار نہ ہو سکے۔ سزا تو ان کو کاغذوں میں ہو گئی ہے، لیکن عملی طور پر انہیں سزا نہ ہو سکی، وہ گرفتار نہیں ہوئے، نہ انہوں نے کوئی ضمانتیں کرائی ہے، لیکن وہ کھلے گھوم رہے ہیں پولیس کے زیر سایہ، اور پولیس انہیں گرفتار کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کر پا رہی۔ ناظرین، یہ تو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ اسی کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔